बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फैसले जी घड़ी मां आफ्ताब बोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहे त फ़ैसिला थियण खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो धरती दड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में जे ॻाल्हि कयूं त अॼु यकीनी तौर ते वॾो फ़ैसिलो आइनी फ़ैसिलो थींदे नज़र आयो। अॼु सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी विफ़ाक़ी आइनी अदालतुनि जे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान खां जेको आहे सो हलफ़ खाए वरितो ऐं विफ़ाक़ी आइनी अदालतुनि में 6 जज मुक़ररु थियण वारो नोटिफिकेशन भी जारी। क़ौमी असैम्बली खां पोइ सेनेट में भी जेको आहे सो अॼु एकते मेंबरनि जो जेको आहे सो केतिरनि ई एकते मेंबरनि जी छिकताण बि रही ऐं ख़ासि तौर ते श्री रहमान ऐं जेके ॿिया मेंबर हुया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, उन्हनि केतिरनि ई एक्ट ते एतिराज़ बि कयो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त क़ौमी असैम्बली खां पोइ इहो जेको बिल 27 आइनी तरमीम वारो आहे अॼु पास थियण खां पोइ 6 जजनि जी जेका नोटिफिकेशन जारी थी ऐं तय आहे त हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि इहो बि सियासी बहस हले पियो, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ त इहा आइनी अदालत ऐं जज जहिड़ी रीति जेको आहे सो कल्ह जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस जेको आहे सो अतरमुल्ला जीअं रिज़ाइन कई, उन खां पोइ पाकिस्तान में इहो बि सम्झो वञे त शायदि पाकिस्तान में हाणे वुकला ऐं जज साहिबान ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं अपोज़िशन शायदि रोडनि ते हुजनि। पार्लियामेंट बालादस्त आहे ऐं उनखे आइन में जेको आहे सो तरमीम करण जो हक़ आहे ऐं उनखे को बि नथो रोके सघे। ख्वाजा आसिफ़ साहब जी अॼु वॾो अहम बयानु। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ासि तौर ते नओं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर लाइ जेका ॻाल्हि कई हुई उनजो बि अॼु फाइनली हतमी जेको आहे सो नतीजो चइजे त उहो साम्हूं अचणु शुरू थी वियो आहे, छाकाणि त सेनेट में 27 आइनी तरमीम जे वजह सां इहो जेको मामिलो हो उहो बि पुठिते धिकियल हुयो। अॼु आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो बि थियण वञे पियो, जंहिंमें राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीनियर रहनुमा अॼु आज़ाद कश्मीर जी क़यादत सां अॼु ॻाल्हि ॿोल कई। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान दहशतगर्द तंज़ीमुनि सां ॻाल्हियुनि करण वारे इम्कान खे हिकु भेरो ॿीहर रद्द करे छॾियो आहे। कंहिं बि अहिड़े दहशतगर्द गिरोह सां पाकिस्तान ॻाल्हाइण न पियो वञे। अॼु इहा ब्रीफिंग में बि वाज़े तौर ते अॼु जेको आहे सो पधिराई कई वई। इन ते अॼु बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान, मां तारीफ़ कराईंदो हलां। मूंखे शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। अख़ुनज़ादा चटान साहब आहिनि, साबिक़ रुकन क़ौमी असैम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। सर बुलंद खान साहब आहिनि, साबिक़ रुकन सिंध असैम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, अव्हां जी वॾी महिरबानी। शाहब ओस्तो साहब आहिनि, माहिर कानूनी माहिर बि आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो। सभ खां पहिरियां मां वञणु पियो चाहींदुसि शकीला लुकमान साहिबा ॾे। बहुत शुक्रिया मैडम, फरमाइएगा आज वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो है बाज़ाब्ता सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ तो लिया। वफाकी आइनी अदालत के मज़ीद 6 जो जज हैं उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। कहें कि अब आपका जो नुक्ता नज़र है या पीपल्स पार्टी का, मगर जो मुखालफिन है अपोजिशन है वो तो यही कह रही है कि जी ये आइन पे वार है और आइन को आज दफन कर दिया आपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए मैं किस तरह जो है वो अपोजिशन कह रही है, किस तरह जो है वो कह रहे हैं कि ये हमने कुछ कब्जा कर लिया वज़ीर आज़म ने या हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने। देखें ये जो सारा कुछ हुआ है ये 18 अमेंडमेंट की पहले तो ये है कि कंटिन्यूटी है कि भाई 18 उस वक्त भी आईनी जो था वो कोर्ट्स का बात आई थी लेकिन रह गया था। लेकिन अब जो है पहले आईनी बेंच बना, अब आईनी अदालत से जो है वो बनाई गई है जो जिसमें जो है वो जजेस जो हैं उनकी तकरीर का अगर मसला है या कह रहे हैं कि भाई ये अदालतों के हाथ से निकल गई ये चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए कि अभी जो जुडिशल जो कमीशन से ही इनका तकर्रर होगा। जुडिशल कमीशन में आप देखेंगे इस वक्त 7 बेंचेस जो हैं 7 मेंबर जो हैं वो उसमें डाले गए हैं, जिसमें पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम है, फिर उसके बाद जुडिशल का जो आईनी अदालत बनी है उसके चीफ जस्टिस हैं, फिर उसके बाद इनके 3 सीनियर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जो हैं
وہ ججز ہیں. تو یہ 7 لوگ جو ہیں بنتے ہیں جنہوں نے ان کی جو ہے ججز کی تقریر کا جو ہے ان کی ٹرانسفر کا جو معاملات ہیں وہ سارے انہوں نے کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کیا یہ اس میں کوئی وزیر اعظم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس میں کوئی کابینہ کا نہیں ہے, کوئی صدر کا نہیں ہے, یہ سیدھا ادھر جانا ہے. اور پھر دیکھیں اس کے بعد یہ 7 جو ہے یہ سینئر ترین جو ججز ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اس میں آپ کہیں کہ جب ٹرانسفر ہونا ہے تو اس میں سے بھی جس عدالت سے ہائی کورٹ سے ان کو جو ٹرانسفر کیا جائے گا اس کا چیف جسٹس میں اس میں شامل ہے, جہاں وہ آگے ان کا ٹرانسفر کرنے جانے اس ہائی کورٹ کے بھی جو ہے وہ چیف جسٹس اس میں جب اتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں کس طرح یہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ حکومتی 2 بندے 2 ممبر اس میں شامل کیے گئے ہیں, پھر اپوزیشن کے لوگ بھی اس میں ہیں, پھر اس میں جو ہے وہ باہر کا بھی ممبر ہے, پھر جو ہے مطلب اس میں ساری جو ہے اٹارنی جنرل بھی شامل ہے. تو یہ سارے کے اس کے وجہ سے تو اس میں حکومت کا کوئی کنٹرول اس میں صرف ان کا 2 ممبر ہیں, باقی تو سارے 7 جو سینئر 3 ججز ہیں ان کا یہ معاملہ جوڈیشل کونسل نے جو بنی انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ایک واویلا ہے, میں سمجھتی ہوں اپوزیشن نے واویلا کرنا ہی کرنا تھا, جو مرضی کر لیں جس طرح مرضی چل لیں. حالانکہ اس میں آپ دیکھیں الائنس کی حکومت ہے, اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں, اس میں اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو آج دیکھا گیا ہے کہ شری رحمان صاحبہ نے بھی جو ہے آج کئی جو ہے نکات پہ جو ہے اعتراض تو کیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب جاتے ہیں. آپ ساتھ ہی رہیے گا. اخونزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر فرمائیے گا, آج وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الخان کا جو ہے باضابطہ اس نے حلف تو لے لیا, مزید 6 ججوں کا جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. اس میں کل 2 بڑے اہم جج صاحبان جنہوں نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا. سمجھا جائے کہ اب آنے والے وقت میں کوئی آئینی یا پھر سیاسی بحران کی طرف جائے گا ملک, کیونکہ اپوزیشن اور وکلا اور جج صاحبان جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ ماننے سے انکاری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, آئینی عدالت یہ ہمارا پرانا مطالبہ ہے. یہ 2012 میں جو ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے اس میں بھی ہم کرنا چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک وفاقی عدالت ہو جس میں تمام صوبوں کا ایکول نمائندگی ہو. جی آپ اگر سپریم کورٹ میں دیکھ لیں تو آپ کو شاذ نادر ایک یا 2 جج پختونخوا سے ملیں گے, ایک یا 2 جج بلوچستان سے ملیں گے, باقی پوری سپریم کورٹ پہ ایک صوبے کا قبضہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں جو کیسز ہے 98% کیسز جو ہیں وہ عام آدمی کے ہیں. 2% کیسز جو ہیں یا وہ تو آئینی ہے یا سیاسی ہے. لیکن اگر آپ ایوریج ٹیم نکالیں تو ایوریج ٹیم یہ 2% کیسوں کو ملا ہے سپریم کورٹ کا, اور 98% کیسز جو ہے وہ یا بندہ مر جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کا فیصلے آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا بہت پرانا مطالبہ تھا, ہم جو جہد کر رہے تھے, یہ میثاق جمہوریت کا بھی حصہ تھا. ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اس کے لیے کوشش کیا. پھر پی ٹی آئی کے مطالبے پہ, کیونکہ ہم اور فضل الرحمان صاحب مشترکہ مسودہ بنا رہے تھے, تو یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ آپ لوگ آئینی عدالت کے بجائے, وفاقی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ بنائے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں, اور اگر اس پہ اعتراض کرنا چاہیے تو وہ سپریم کورٹ بار کونسل کو کرنا چاہیے, پاکستان بار کونسل کو کرنا چاہیے, جو 4 صوبوں کے ہائی کورٹس کے بار ہے ان کو کرنا چاہیے. لیکن اس طرف سے تو سارے اس کے خیر مقدم کرتے ہیں. کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا, کسی نے نہیں کہا کہ عدالتوں کے کوئی اختیارات میں کمی آئی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. سارے لوگ اس پہ خوش ہیں. ٹھیک ہے. اپوزیشن, بے شک اپوزیشن کا کام یہ ہے
کہ وہ حکومت پہ تنقید بھی کرے, وہ احتجاج بھی کرے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نہ حکومت چلانا آ گیا ابھی تک اور نہ پوزیشن کرنا آ گیا. جس طرح ہم نے مسودہ لیا, اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی, پھر ہم نے اپنی سی سی میں لایا اور ہم نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہمیں قابل قبول ہے اور یہ چیزیں ہمیں قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی مسودہ, کوئی بھی آئین ٹوٹلی نہ قابل قبول ہوتا ہے اور ٹوٹلی جو ہے نہ مسترد کرنے کا قابل ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں اس میں برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کا بھی اب بحیثیت اپوزیشن کردار یہ تھا کہ یہ پک پوائنٹ کرتے کہ یہ چیزیں ہمیں منظور نہیں ہیں. یعنی کہ آپ سمجھے, اس کے آپ وجوہات یہ کا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایوان کو کھلا میدان چھوڑ کے چلی گئی, جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا, اور ان کو کم سے کم بیٹھ کر اس بل پر اور مزید جو نکات تھے اس پر کہیں نہ کہیں بحث میں جو ہے شرکت کرنی چاہیے تھی. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو شرکت کرنا چاہیے تھا. اس کو کوئی چیزیں منظور ہے تو کیوں منظور ہے, کوئی چیزیں منظور نہیں ہے تو کیوں منظور بالکل. نہیں ہے. سرفراز یہ خان وضاحت صاحب, قوم کو بھی دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے حکومت کو بھی دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ابھی نہ یہ قوم کو کوئی وضاحت دے سکتے, بس حکومت نے لایا ہے تو ہمیں منظور نہیں ہے, تو یہ تو اپوزیشن کا کوئی طریقہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر. شاہ اوسو صاحب ہیں, سینئر قانون ماہر قانون بھی ہیں, ان کی طرف جانا چاہوں گا. بڑی مہربانی شاہ اوسو صاحب, وقت کٹوڑے پروگرام جلا اج چیجے تو وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس امین خان کے جو آسو صدر مملکت آصف علی زرداری حلف ورتو, ان سے گڈوگڈ وفاقی آئینی عدالت میں 6 جج ودیک ان جو نوٹیفिकेशन بھی نکری ویو. ہی جیکا صورت حال ہے ان کے اوان کی پیا ॾिसो, छाकाणि त PMLN ऐं PTI اور PMLN اور پیپلز پارٹی کتنے نہ کتنے ایک ہی نقطے تے متفق ہے, پر کل 2 ججن جی استعفا اج ان کی منظور थियण ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐं अपोजिशन तो उन ते विगोड़ ऐं एहतजाज. ॾिसो, हिन वक़्तु अमली तौर ते पाकिस्तान में आइनी निज़ाम जेको आहे उहो पंहिंजी जेका उनजो जेको रूह आहे, जमहूरी रूह जेको आहे, उन खां बिल्कुलु काफ़ी इनहराफ करे चुको आहे, उन खां काफ़ी उन सां तसादुम में अची चुको आहे. ऐं इन खां अलावा जेको असांजो अदालती निज़ाम आहे जेको जुड़ियल हूंदो आहे आइनी निज़ाम सां, उहो मां चवंदुसि त मफ़लूज थी चुको आहे ऐं उहो विरहाइजी चुको आहे ऐं बिल्कुलु गैर मुयसर थी चुको आहे. शाह ओसो साहब, हिकिड़ी कदा कलामी माफ़ कजो, असां वटि 3 गेस्ट जेके आहिनि, अगरि तव्हां उर्दू में जवाबु ॾियो त उहे बि सम्झी सघनि, शायदि तव्हां जेके नुक़्ते ते उहो रिस्पॉन्स कनि. जी, थैंक यू. मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त 26 और 27वीं अमेंडमेंट के बाद मुल्क में जो आइनी निज़ाम है वो बिल्कुल जमहूरी जो अक़दार हैं, जो रूह है, उससे बिल्कुल जो है मुतसादिम है. मैं इस पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं मुख्तसर इतना कहूँगा कि देखें, जो हमारे आइन की जो बुनियाद है वो 3 सतूनों पे है और तीनों सतून जो हैं उनको अपने अपने मुहव्वर में काम करना है. अदालतों को उनकी अपनी इंडिपेंडेंट उनका एक स्टेटस है जिसको आइन में तस्लीम किया है. इसी तरीके से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेशन करे. देखिए, लेजिस्लेशन करना और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर चाहिए पार्लियामेंट को, और मैं नहीं समझता कि इस पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर तब आता है जब आपको लोग उस मखसूस अमेंडमेंट के लिए मैंडेट दें या वो लोग उन अपने नुमाइंदों को वाकई एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इलेक्ट करके भेजें. इस वक्त शायद ही कोई पाकिस्तान में ऐसा शख्स हो जो ये जो इलेक्शंस हुए हैं उनको फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तस्लीम करे. तो बुनियादी तौर पे ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है ही बेसिकली जो है सस्पेक्ट और क्वेश्चनेबल पार्लियामेंट है. और उसके बाद ये जो मौजूदा सिस्टम बना है आपका अदालती जो वफाकी आपकी जो आइनी अदालत का, वो भी एक सीधा एक ट्रांजैक्शन हुई है. पहले 26 अमेंडमेंट में
ایک آئینی بینچ بنائی گئی, اس آئینی بینچ کو ٹیسٹ کیا گیا 1 سال تک, اس کی کارکردگی, ججز کی لائلٹی, ججز کا پورا امتحان لیا گیا, ٹھیک ہے, اور مشکل سے مشکل فیصلے جو ہے ان ججز نے حکومت کے حق میں کیے. ٹھیک ہے, اب اس آئینی بینچ کو ہی انہوں نے جو ہے آئینی عدالت بنا لیا ہے. لیکن میں ان سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب آپ نے سپریم کورٹ کو ایک ایلیویٹڈ ڈسٹرکٹ کورٹ بنا دیا ہے, یعنی سپریم کورٹ کے پاس اس وقت صرف کرمنل اور سول اپیل ہیں, نہ اس کے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, نہ اس کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے, نہ اس کے پاس کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے, نہ وہ سو موٹو لے سکتی ہے. یعنی بالکل ڈسٹرکٹ کورٹ کا ایک ایلیویٹڈ. شاہ بوسو صاحب, یہاں پر ایک سوال بڑا اہم پیدا ہوتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یا نون لیگ کا جو نقطہ نظر ہے کہ ماضی میں اگر دیکھا جائے جو سو موٹو لیے گئے ان میں جو ہے کئی اعتراضات تو ہیں, اور ان سو موٹو سے آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت قانون دان کہ براہ راست عوام الناس کو فائدہ ہوا ہو. آپ کے اور بیر شہر یعنی کہ سندھ کے کیپٹل کراچی کی بات کریں تو یہاں پر بھی سو موٹو لیا گیا جس کے تحت جو ہے جسٹس گلزار کی وجہ سے جو ہے کئی لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے, آج بھی ان کو انصاف نہیں مل سکا, دربدر ہیں. پھر سو موٹو اگر لیے گئے, اگر آپ پاناما کیس پہ نظر ڈالیں 2016-2017 میں, تو وہاں پہ جو بینچ بنایا گیا تو اس میں جو جج صاحبان تھے وہ جو بینچ میں تھے اس پہ بھی اعتراض تھا اس وقت نون لیگ کو, اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو راجہ پرویز اشرف, یوسف واگیلانی, آصف علی زرداری اور کئی سو موٹو اور کوئی ایسے جج صاحبان کے فیصلے تھے جن کو آج پارلیمنٹ میں بھی بحث کیا جا رہا ہے, سوشل حلقوں پہ بھی, میڈیا پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے. شاہ بوسو صاحب, اس کا حل یہ ہے جی کہ جیسے پہلے وہ جج اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا نواز شریف کی پارٹی کے کہنے پہ یا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ یہ سارا کام کرتے تھے. میمو گیٹ کی جو اسکینڈل بنا تھا اس میں کون کالا کوٹ پہن کے گیا تھا بتائیں مجھ کو؟ نواز شریف گیا تھا, بالکل. اس کے خلاف گیا تھا, پیپلز پارٹی کے خلاف گیا تھا. پناما میں کون گیا تھا؟ عمران خان گیا تھا. بالکل. تو جب پولیٹیشنز یوز کرتے ہیں ججز کو, بالکل, ان سے فائدہ لیتے ہیں, اس وقت ان کو یاد نہیں آتا کہ یہ سو موٹو جو ہے ہمارے خلاف کبھی استعمال ہوگا. دیکھیں یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ ججز پہلی بات تو عدالت اور ججز میں زمین آسمان کا فرق ہے. عدالت ایک آئینی ادارہ ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. میں ثاقب نثار, چودھری افتخار یا ایکس وائی زیڈ یا گلزار کی بات نہیں کر رہا, وہ تو گئے, وہ کل مر جائیں گے, ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی. جی عدالت ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. بالکل. سو موٹو پاور افتخار کو نہیں تھا, ثاقب نثار کو یا گلزار کو نہیں تھا. سو موٹو پاور اس بنیاد پہ دیا گیا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس بنیادی جو ہمارے جو حقوق ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کو بچانے کی جو کسٹڈی دی ہے وہ آئین نے سپریم کورٹ کو دی ہے یا ہائی کورٹ کو دی ہے. تو جب سپریم کورٹ دیکھے گی کہ حکومت عوام کے اوپر ظلم کر رہی ہے, ان کے بنیادی حقوق کو پامال کر رہی ہے, تو پھر سپریم کورٹ پہ آئین کی طرف سے یہ پابندی ہے, یہ فرض ہے کہ آپ ان کو بچائیں. تو یہ اصول تھا. اب اس اصول کو جن لوگوں نے برباد کیا, یہی زرداری تھا, یہی نواز تھا, یہی جو عمران تھا, جنہوں نے ججز کو استعمال کیا. اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ججز استعمال ہو گئے. میمو گیٹ میں کیا نواز شریف نہیں گیا تھا؟ اس وقت ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ میمو گیٹ میں آج استعمال کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے خلاف, کل یہ عمران خان میرے خلاف کرے گا. کیا جسٹس قیوم کو جو ہے نواز شریف نے جو ہے بینظیر کے خلاف استعمال نہیں کیا تھا؟ بالکل. ادھر ان کا کہاں ضمیر مر گیا تھا, ان کا ضمیر نواز شریف کا. دیکھیں یہ بات یہی غلط ایک جو آرگومنٹ ہے جو جس پہ انہوں نے پوری ہماری عدالتی نظام کو برباد کر. میں عدالت کی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایکس وائی زیڈ جج کی بات نہیں کر رہا. جج کون تھے؟ جج انہوں نے لگائے تھے. بالکل. افتخار چودھری مشرف کے دور میں اس نے قسم اٹھائی تھی. شاہ بوسو صاحب قطع نظر اے اور بی کو چھوڑتے ہوئے آپ نے تو چلیں ٹھیک ہے نام لیا پیپلز پارٹی, آپ نے تمام چیزوں پہ روشنی ڈالی, مگر ماضی میں جو پاکستان میں جو عام لوگ یا پھر جو قانون کے ماہر ہیں وہ بھی اس پہ دیکھ رہے تھے کہ جج صاحبان جب پارٹی خود سادہ پارٹی بن جائیں اور وہ بیانات اسٹیٹمنٹ ایسی جب آ جائیں ماضی میں, تو پھر کہیں نہ کہیں عام لوگ. آپ کی جگہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ان کو استعمال کس نے کیا یہ تو بتائیں نا آپ.
बिल्कुल, वो तो मैं तय है। आप मुझको एक चाकू दें, मैं उस चाकू को किसी के लिए कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करूं या फ्रूट काटने के लिए इस्तेमाल करूं। सुओमोटो, मैंने गुजारिश की आपसे कि ठीक। सुओमोटो का पावर जो है उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल। किसने करवाया? सर ये तो तारीख है ना कि अगर आप देखा जाए चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी से लेकर अब तक जितने भी जज साहिबान, आपने आपने दुरुस्त कहा कि इदारे रहेंगे, ये शख्सियत चली जाएंगी, कल मनोमिट्टियों के तले दब जाएंगी, मगर आने वाली तारीख में क्या होगा? बिल्कुल। एक मिनट, मेरी गुजारिश सुन लें। अब क्या होगा? सुओमोटो तो खत्म हो गया। ठीक है। अब आपने एक आईनी अदालत के नाम पे अपनी मर्जी, यानी तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ कि हैंड पिक्ड जजेस वो बैठ के पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के फैसले करेंगे। आप मुझको बताएं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी कहां गई? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां गई? जब मैं आप मुझको जज बनाएंगे, दायरे उसमें जितने भी शर्त शुरूत आप लगा के मुझको बनाएंगे ना, जब 25 जजेस या 34 जजेस के वैसे मुझको चूज करेंगे तो जरूर कुछ तो मुझसे भी आप तवक्का करेंगे ना। अब ये कोर्ट जो बनी है, ये क्या सुओमोटो से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी? ठीक है। देखिए, सवाल सिर्फ ये है कि आप इदारा किस मकसद के लिए बना रहे हैं। अगर आपका शाह बोसो साहब, मजीद आपकी नजर में मजीद इस्तीफा आ सकती हैं, मजीद जज साहिबान और वकला की तरफ से रिएक्ट आ सकता है, या फिर ये अतरमुल्ला और जो है जस्टिस मंसूर अली शाह तक ये खत्म हो जाएगी बात? सर देखें, ये सारी सेकेंडरी बातें हैं। इस वक्त मुल्क में आपने जो निजाम इंट्रोड्यूस किया है, वो अब मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक बात करने जा रहा हूं। अब लोग जो है अदालतों के डिसीजंस को नहीं मानेंगे। ठीक है। देखें, पिछले 3 साल से इस हाइब्रिड रिजीम ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मानना छोड़ दिए थे। ठीक। ये एनआरकी तो इन्होंने शुरू की है। ठीक है। शाह बोसो साहब, मैं आपको बता सकता हूं, जो सुने मेरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानती हुकूमत, वो इंसाफ और कानून की बात करते। इन्होंने कितने ऑर्डर्स हैं जिन्होंने, मैं कहता हूं गलत होंगे वो ऑर्डर, मैं बिल्कुल कहता हूं गलत होंगे, लेकिन इनको मानना है। आर्टिकल 189 यही कहता है, लेकिन इन्होंने नहीं माने। इन्होंने क्या, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माने। तो जब इन्होंने एनआरकी शुरू की है, अब देख लीजिएगा आप, अब जो अदालतों का इन्होंने हाल कर दिया है, अब लोग भी नहीं मानेंगे, अब पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मानेंगी। फिर क्या होगा? फिर एनआरकी होगी। और एनआरकी तो हो गई है। अब आप देख लीजिए, बलूचिस्तान तो आप जो है बाय रोड नहीं जा सकते, आप बाय ट्रेन भी नहीं जा सकते। ये तो प्रैक्टिकली जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में आप बाय एयर जाते थे, अब आप बलूचिस्तान बाय एयर जा रहे हो। जनाब सर, हाल आपके सामने। मैं शाह बोसो साहब, मैं उनकी हालत दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करूं आपकी इजाजत से। सर, मैं जानना चाहूंगा, रुकन सिंध असेंबली साहब रुकन सरबुलंद खान साहब वो भी साथ हैं मेरे। सरबुलंद खान साहब, फरमाइएगा। शाह बोसो साहब का नुक्ता नज़र बिल्कुल अपनी वजह जो जगह पे है ही, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है कि आज वफाकी अदालतों के चीफ जस्टिस अमीर खान ने हलफ तो उठा दिया, 6 जजों का नोटिफिकेशन भी जो है जारी कर दिया गया, निकाला गया। पीटीआई कैसे देख रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, साफ। बहुत अच्छी बात है कि जो आपका अभी जिन साहब का आपने नाम लिया, शाह बोसो साहब जो है, जी जी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वो किया, समअप किया। हमारी भी कुछ कमी कोताही उन्होंने बयान की है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सारी सिचुएशन का अहाता कर लें तो आपको बात वाज़ेह नजर आ जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर आइन मुअत्तल है, कानून की अमलदारी खत्म हो गई है। जजेस जो है वो पिक एंड चूज बन गए हैं, इनके पास जजेस की आज़ादी खत्म हो गई है। कोई भी जज अगर कोई फैसला किसी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं दे सकता, तो फिर तो आप समझ लें कि ये तो जजेस तो नहीं हुए, ये तो एग्जीक्यूटिव हो गए। एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से लोग लगाती है, अपनी एग्जीक्यूटिव्स लगाती है, जगह जगह अपने स्टाफ लगाती है, और वो उसके ऑर्डर के ताबे होते हैं। ये जो जुडिशरी है, ये तो तमाम तर ऑर्डर के ताबे हो गई, तो कोई आम आदमी, कोई साइल को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। जो भी चीज हुकूमत के किसी बड़े शख्स के खिलाफ न हो या कोई भी ऐसी चीज हो, लोग तो आप सियासी पार्टियों की तरफ भागेंगे। जो इस वक्त जाली लोग मुसल्लत हैं, लोग इनके पास जाएंगे और जजेस को फोन कराएंगे
کہ ہمارے حق میں یہ فیصلہ کرے، تو لوگ اب عدالتوں کے وکیلوں کے پاس بجائے جانے کے پارٹی کے ورکر ڈھونڈیں گے ابھی، اور جائیں گے، ان کو کہیں گے قانون کی عملداری نہیں ہے، سفارش چلے گی، کیونکہ جو جج نہیں مانے گا اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور جو ٹرانسفر پہ نہیں جائے گا اس کو ریٹائر کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو ڈسمس فرام سروس کیا جائے گا۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی قانون کی عملداری اور سیدھی سیدھی جو ہے قانون کی حکمرانی ختم کرنے کی بات کر دی ہے۔ دیکھیں، سب سے جو بڑا ہم مثال دیتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا دیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑی محفل سے پوچھا گیا کہ آپ کی کرتا جو ہے، آپ کے پاس کا کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ آپ کے پاس تو اتنا کپڑا نہیں تھا۔ یہ سوال ہے خلیفہ وقت سے 24 لاکھ مربع میل کے خلیفہ وقت سے ہو سکتا ہے، تو آج پاکستان جیسے ملک میں اسلامی فلاحی ریاست کے اسلامی جمہوری پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جو پلر ہے پاکستان کا سب سے بڑا مضبوط پلر ہے جوڈیشری، آج وہ اس پر سوالیہ نشان ہم نہیں اٹھا رہے۔ یہ ججز نے جو استعفے دیے ہیں، اس طریقے سے ہائی کورٹس کے اندر انہوں نے نیچے لوور سطح سے ججز کو لے کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی چیف جسٹس بنا دیے ہیں۔ انہوں نے ججز کی جو دو کورٹ بنا کے آئین کا مذاق بنا دیا ہے۔ اس وقت جو آنے والا وقت ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہماری جو آئین اور قانون کی بینچ اور بار کی جو ایک ملک میں جو قانون کی بالادستی کی جو جدوجہد تھی اس کو سبوتاج کرنے کے علاوہ، مگر رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جج صاحبان، یہ سارا جو کھیل رچایا گیا، میں اپنا سربلند خان صاحب، بات کو ختم کروں گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جج صاحبان جو ہے کہ سیاسی ایجنڈا پہ تھے، جب جج صاحبان کنٹروورشل خود کو خود کر لیں، سیاسی ایجنڈا پہ ہوں، تو پھر یہی تو ہوتا ہے پاکستان میں۔ جو شاہ بوستو صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے اسٹارٹ میں جو بات کی بڑی صحیح کی کہ کہیں پہ پیپلز پارٹی، کہیں پر نون لیگ، کہیں پر آپ۔ دیکھیں جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سارے جو کھیل رچایا گیا ہے، آپ اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اس لیے سیاسی پارٹی کرے گی نا، آپ صحافی کریں گے نا، سول سوسائٹی کرے گی، وکلا برادری کرے گی، ہم سب نے کرنا ہے۔ تو ہم مزید خرابی کیوں لے کے جائیں کہ پچھلے نے خراب کیا تو ہم مزید خراب کریں گے؟ تو پیپلز پارٹی، چونکہ ان کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی جو جعلی ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان کے پاس تو 18 سیٹیں نہیں ہیں، نون کے پاس 17 سیٹیں ہیں، ان کو تو جھولی میں ڈالا گیا ہے، اقتدار ڈالا گیا ہے، جو وزیر اعلیٰ تو چھوڑو، وہ جو سر آپ کے پاس مینڈیٹ تھا اپوزیشن کا، ٹھیک ہے، مگر آپ نے اس پہ کیا فیڈ بیک دیا؟ آپ وہی کہ شریک بھی ہوئے اور شریک نہیں بھی ہوئے، آپ تھے بھی اور نہیں بھی تھے، یہ تو سوال تو وہی پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں آپ مجھے سوال کا جواب دیں، اور جو ہمارے سینئر یہاں پہ صحافی بیٹھے ہیں جو تجزیہ کار ہے اور دیگر پوزیشن، اپوزیشن لیڈر ہم نے نامزد کیا ہے، وہ ہاؤس میں ہے نہیں، آپ قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ فلور کراسنگ کرا کے لوگوں کہتے ہیں میں آپ کا استعفیٰ منظور نہیں کرتا، اگر ہو بھی گیا میں دوبارہ لے کر آؤں گا۔ یہ مجھے بتائیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ جمہوریت کے نام پہ تماچا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جمہوری اقدار ہے، یہ جمہوریت کی پاسداری ہے، یہ سی او ڈی جو انہوں نے کیا تھا آپس میں، ایک سکے کے دو رخ خان صاحب نے اس وقت 2001 میں کہا تھا، وہ بات ساری سچ ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ آج دونوں پارٹنرشپ کر کے صرف بغض عمرانی میں انہوں نے اے این پی، ایم کیو ایم، ان سب کو ملا کر صرف عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے لیے سارا مذموم کھیل رچا ہے، جس میں عام سول آدمی کی جو سپریمیسی، سول سپریمیسی کی بات ہم کرتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے اوپر پیکا ایکٹ بھی لگ سکتا ہے، جو باتیں آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان بندی بھی ہو رہی ہے، لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا جا رہا ہے، قانون کی عملداری بھی ختم ہو رہی ہے۔ سر یہ پیکا ایکٹ تو پھر یہ اگر یہی کہیں کہ یہ تحفہ تو آپ کا دیا ہوا ہے نا، آپ کی ہی حکومت اس وقت فواد چودھری صاحب صحافیوں کو نجی محفلوں میں مارتے پھرتے تھے، اور پیکا ایکٹ جو ہے انٹروڈیوس آپ نے ہی کروایا۔ سر آپ مجھے بولنے دیں سر، جی، سپریم کورٹ نے اس پیکا ایکٹ کو معطل کر دیا تھا اور ہم نے کوئی چیلنج نہیں کیا تھا اس کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی فرشتے تھے، یعنی کہ خالق تو آپ تھے، خالق تو آپ ہیں نا اس کے، خان صاحب کو چھوڑ چلے یہ کریڈٹ تو لے لیں سربلند خان صاحب کے خالق آپ تھے خالق، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مگر خالق آپ تھے، تخلیق آپ کرنے والے تھے کہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے زبان بندی کی جائے، وہ تو بالکل صحیح ہے۔ خودزادہ چٹان صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں سربلند خان صاحب کی باتوں سے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ جو شاہ صاحب نے بھی فرمایا اور سربلند خان صاحب نے بھی کہا
کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ تو پمپ 45 کا ہے، یہ تو پمپ 47 کا ہے. اس طرح تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں مجھے کوئی ایک الیکشن آپ ایسا بتائے جس پہ کوئی الزام نہیں ہے. اگر الزام کی بنیاد پہ ایک اسمبلی سے یہ حق چھینا جاتا ہے کہ آپ قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ پہ الزام ہے، تو پھر تو ہمارا پورا آئین جو بنا ہوا ہے میرے خیال سے وہ اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ الزام تو ہر اسمبلی کے اوپر لگا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ آئینی عدالت یہ صرف پاکستان میں کوئی نیا تجربہ نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان میں آئینی اور وفاقی عدالت بنا ہے. یہ دنیا کے بہت سارے ممالک، تقریباً 64 ممالک جو ہیں اس میں یہ عدالتیں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو دونوں صاحبان فرما رہے ہیں کہ آپ نے ججوں کو لگایا تو وہ آپ کے لیے کام کریں گے، تو آپ لوگ 1973 کے آئین کو اٹھا کے دیکھ لیں. 1996 تک یہ حق وزیر اعظم کے پاس تھا کہ وہ جج کو لگاتے تھے. تو کیا ماضی میں ہمارے بھگوان داس جیسے اور بہت سارے ایسے ججز ہیں رانا بھگوان داس، ججز، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے ججز ہیں جو وزیر اعظم لگاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے اور آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. تو اب تو جو ہے وزیر اعظم کے پاس تو کم از کم یہ اختیار نہیں ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے. تو دوسری بات یہ کہ یہ بھی کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ ججز جو ہیں وہ ایگزیکٹو تعینات کرتے ہیں. ہماری پڑوسی ملک انڈیا میں بھی ایسا ہے، امریکہ میں بھی ایسا ہے، اور دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. شاہ صاحب تو اس حد تک گیا کہ انار کے ملک میں پیدا ہو جائیں گے، نہ کوئی عدالت پہ یقین کریں گے، نہ حکومت پہ یقین کریں گے، اور انارکی پیدا ہو جائے. کوئی انارکی پیدا نہیں ہو رہی ہے. میں نے تو آپ کو شروع میں کہا کہ پاکستان بار کونسل نے اس کو خیر مقدم کیا ہے، سپریم کورٹ کے بار کونسل نے خیر مقدم کیا ہے، 4 صوبوں کے جو ہے انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. اور گناہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے ججوں سے وہ اختیارات لی جس کی وجہ سے وہ جا کے چھاپے مارتے تھے، جی، جس کے ذریعے وہ ڈیمز بناتے تھے، جس کے ذریعے وہ، اور یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف نے کوٹ پہنا. بھائی جب سوموٹو ہے تو اس میں نواز شریف کے کوٹ پہننے کا کیا ضرورت سر ہے؟ اعتراضات تو آپ نے بھی کیے تھے نا، یہ کوٹ پہ عمران شاہ خان صاحب کے کوٹ پہننے کی نے کیا ایک ضرورت؟ نشاندہی کی، ماضی میں کوٹ پہن کے میاں صاحب بھی چلے گئے تھے. انہوں نے کہا چلے عمران خان گئے بھی گئے. لیکن بات تو سوموٹو کی ہو رہی ہے نا. نواز شریف تو ابھی بھی اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف جا سکتا ہے. سیاسی لوگ ایک دوسرے کے خلاف یعنی جاتے کہ وہ ہیں. کہہ رہے کہ سیاست میں گھسیٹنا اور سیاسی فیصلوں کی طرف ججوں کو اور سپریم کورٹ کو لانے والے تو آپ ہی لوگ ہیں، ساری پارٹیاں ہیں، تینوں پارٹیوں کا ذکر کیا انہوں نے. بھائی سیاسی لوگ تو کوشش کریں گے کہ گھسیٹی تو دیکھیں آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، آج رانا ثناء اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان نے دو جج صاحبان نے جو استعفیٰ دی ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ہے مدد کر رہے تھے اور حکومت کے خلاف کام کر رہے تھے. انہوں نے تو ریزائن خود دیا. رانا صاحب کا یہ بیان ہے، پھر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، سیاسی لوگ تو آپ کو گھسیٹیں گے تو آپ کیوں اس میں شامل ہو رہی ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ وہ علیحدہ بات ہے، سوموٹو علیحدہ بات ہے. نواز شریف تو آج بھی تحریک انصاف کے خلاف جائے گا، وہ تو زرداری کے خلاف جائے گا، لیکن وہ سوموٹو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس عمل کا راستہ جو سیاستدان ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہیں، اس کا راستہ تو ابھی بھی بند نہیں ہوا ہے. آج بھی نواز شریف کوٹ پہن کے عمران خان کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی جا سکتا ہے. مسئلہ تو تھا سوموٹو کا، اور اس میں کیا کیا کارنامے ہوئی، کیا کیا کرپشن ہوئی، کیا کیا داستانی ہوئی، وہ تو سب کے زبانی ہے. یہ تو کوئی اتنا پرانا زمانہ نہیں گزرا ہے. ٹھیک ہے. 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون کو مسترد کرتے تھے. تو کوئی اس طرح کا عدلیہ کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اگر وہ قانون ان کے ہاتھ سے لیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کرپشن کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اقربا پروری کرتے تھے،
جس کی وجہ سے انہوں نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تو اگر وہ اختیارات ان سے لی گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ عوام کا کوئی اثر پڑے گا. یہ 98% عوام جو ہے ان کے کیسز سپریم کورٹ میں ہے. اگر 2% کیسز جو آئینی ہیں یا سیاسی ہیں، اس کا اختیار وفاقی عدالت کو دیا گیا، آئینی عدالت کو دیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کو کوئی نقصان پہنچا یا سپریم کورٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ بن گیا یا کوئی اور کورٹ بن گیا. آج بھی اس ملک کے 98% عوام کے کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ 2% کیسز اخذزادہ جٹا صاحب ساتھ ہی رہیے گا. میں شکیلہ لقمان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. میڈم فرمائیے گا، جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما سربلند خان صاحب کو بھی اعتراض ہے کہ جی جج صاحبان اور ان کا جو آپ نے جو آئینی کورٹ بنائی ہیں عدالتیں، ان پہ اعتراض ہے. سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نقطہ نظر ہے کہ سو موٹو واپس لینا، اب تو بات ہی اسی پہ ہو رہی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سو موٹو لیا، باقی تو سب چیزیں درست ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تو یہی کام ہوا نا کہ جج صاحبان کو جو ہے آپ نے اٹھا کے جو ہے باہر پھینک دیا، یعنی کہ سو موٹو لے لیا واپس. اب کیسے کام ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کے اندر نہ تھانے دار سنتا ہے، نہ کوئی عدالت بھی نہ سنے، تو پھر یہ جو سیاسی قیدی ہیں، سیاسی ورکر ہیں، عام لوگ ہیں، وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بات بھی کرنا چاہوں کہ جو ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے جو ریزائن دیا ہے اور بڑی قدر انہوں نے اور باتیں کی ہیں کہ آئین کے اوپر حملہ ہو گیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے سپریم کورٹ اور یہ اور وہ ساری باتیں انہوں نے بہت اس کے خلاف باتیں کی ہیں کہ بھئی یہ اس طرح ہوا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ کیا جو جسٹس ہوتے ہیں وہ تو ان کے تو فیصلے بولتے ہیں، ان کے کوئی جو اس طرح کی جو سیاسی گفتگو اور اس طرح کی باتیں کرنا تو ان کی نہیں بولتی، وہ تو صرف اپنا فیصلہ بولتا ہے. لیکن انہوں نے دیکھی شروع سے ہمیں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کھلا عمران خان کی فیور میں بات کرتے تھے. آپ کو پتہ جب جسٹس منصور علی جو شاہ تھے ان کی جب وہ ٹائم ان کی تھا کہ بھئی انہوں نے نیکسٹ ان کو ان کے پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ بس اب وہ آگے تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو یہ نعرے لگا رہے تھے. اب جن کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے جو ہیں وہ چیف جسٹس کے آرڈر سے جو ہیں سیاسی وزیر اعظم جو وزراء اعظم جو کتنے رخصت ہوئے. آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے آیا، ان کو بھی کسی کو ایک تو انہوں نے کسی کو اپنی مدت بھی مکمل نہیں ہونے دی اور ان کو ہمیشہ 4 سال، کسی کو 3 سال، کبھی 2 سال اس طرح کا ٹائم ملا اور ان کو نکالتے رہے. کیا اس وقت سب ٹھیک تھا؟ کیا پھر آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی کو ان کے 4 سال نہیں پورے، میاں نواز شریف کو آپ کہتے ہیں نا کہ سو موٹر کی بات کریں، کس طرح انہوں نے جو ہے جسٹس جو چیف جسٹس ثاقب نثار جو تھے انہوں نے ان کو جو ہے ایک بیٹے سے تنہا نہ لینے پہ ان کو نکال مارا تھا. اور پھر وہ باہر جا کے وہ فنڈ ریزنگ کرتے تھے اور ڈیم بنانے کی باتیں کرتے تھے اور ہر روز کبھی کسی ہاسپٹل میں کبھی کسی ہاسپٹل میں جا کے کہ تو وہ لوگوں کو دیکھتے اور ملتے تھے سو موٹو لے کے. تو مطلب یہ باتیں ساری جو ہو چکی ہیں. اور اب اگر جو آئینی عدالت بنی ہے جس کا میں سمجھتی ہوں کہ پورے جو ہے وہ 4 صوبوں کی نمائندگی ہے، اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کی نمائندگی ہے، اس میں سب کی نمائندگی ہے اور سینئر 3 ججز اس میں لگے ہیں. اور اس میں اگر یہ اب جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا، آئینی عدالت بنے ہیں، تو اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے یہ فیصلے جو ہے کسی مگر ماضی میں بھی جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو ماضی میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو اگر سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس وقت بھی آپ نے جب نیب کو کھلی چھوٹ دی تو اس وقت بھی صدر مملکت آصف علی زرداری نے واضح طور پر پی ایم ایل این اور آپ کی قیادت کو کہا کہ دیکھیں جی ایسا تو نہیں ہوگا، آگے جا کے یہ آپ کے ہی گلے میں پھندا ڈالیں گے اور آپ کو ہی کھینچ کے بند کریں گے. وہی ہوا. آج پھر جب یہ آپ نے آئینی عدالتوں کا قیام، یقیناً یہ ایک آئین کا حصہ بن چکی ہیں، مگر
اس کے باوجود اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے کئی اور سینئر قانون دانوں کا یہی کہنا ہے کہ آگے جا کے یہ دونوں ہی پھندے جو ہیں ایک پی ایم ایل این اور دوسرا پیپلز پارٹی کے گلے میں پڑے گا. دیکھیں میری بات سن، یہ تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں سے گھبرانا تو نہیں ہے. حکومتیں بنتی ہیں ملک کے بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے جو ہیں قانون بنتے ہیں، اور وہ چیزیں بے شک یہ ریورس ہوتی ہیں، لیکن یہ بات اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے وقت جو یہ آج ہاں میں کل کوئی اور ہوگا، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں، لیکن جو امینڈمنٹس آتی ہیں ملک کے لیے ہوتی ہیں، عوام کے لیے ہوتی ہیں. اس پہ آ جاتے ہیں، دو جج صاحبان پہ آتے ہیں، جسٹس منظور علی شاہ صاحب اور جو ہے دو جج صاحبان کی جو آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں جج جو ہے حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے تھے. تو اب رانا صاحب کو یاد آیا ہے جب انہوں نے ریزائن کر دیا، پہلے کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ دو ججز جو ہیں واقعی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر میرے حال میں وہ نہ یہ باتیں کرتے تو وہ چپ کر کے چلے جاتے تو پھر شاید نہ ہی وہ بھی بات کرتے. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں تو پھر ہوتی ہیں. دیکھیں جب ہم سب لوگ ہم بات یہ کرتے بھی ہیں لیکن ہوتا بھی ہے اس طرح. دیکھیں جو بات اچھی ہے وہ اچھی ہے، جو نہیں اچھی وہ نہیں اچھی. تو لیکن ہمارے لوگ جو ہیں اپنے حق میں جس کو بھی دیکھیں، یہ ساری پارٹیوں کا یہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں. لیکن یہ سب کی طرف دیکھیں، جب ہم دیکھیں یہ آج یہ بات ہوتی ہے کہ جی میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں، مجھے سمجھائیے گا کہ کیا پارٹیوں کے حق میں ہو. فیصلے آتے تھے جب پی ٹی آئی کو، جب ان کو جسٹس صاحب جو گڈ ٹو سی کہا، پھر ان کو بٹھایا، ان کو رکھا، اور ان کو ان کی ساری ان کی جو مہمان نوازی بھی ہوتی تھی، ان کو جو ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا جاتا تھا اور ان کی بہت فیور ہوتی تھی. تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو بہت اچھا ہے. جب نہیں ان کے حق میں آتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تو انصاف نہیں ملا. تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ اگر جو بنتے ہیں، امینڈمنٹس ہوتی ہے، نئے قوانین آتے ہیں، اس کو جو اچھا ہے ہمارے ساتھ. جی جی شاہ وسو صاحب، جو رانا صاحب کا جو بیان ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دو جج صاحبان جو ہیں وہ سیاسی ایجنڈا پہ تھے اور پی ٹی آئی کی جو ہے وجہ سے حکومت کے خلاف کام کر رہے تھے اور وہ ایک ایجنڈا پہ تھے. تو رانا صاحب کا یہ بیان درست ہے؟ دیکھیں سر، میں وہی تو رونا رو رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وہ زمانہ یاد نہیں ہے جب ان کو انہوں نے عمران خان نے غلط جھوٹے کیس میں بند کروایا اور پھر عدالتوں نے اس کو ان بیچاروں رانا ثناء اللہ کو اس وقت رگڑا. جی، جو لوور کورٹس تھیں، جو اینٹی نارکوٹکس کورٹس تھیں، انہوں نے ان کو رگڑا. مسئلہ وہی ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ توقع کرتے ہیں کہ جی فلاں جج جو ہے فلاں پارٹی کا جج ہے اور ہمارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عدالتوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے. اب آپ جب یہ کہیں گے کہ جی یہ فلاں جج فلاں پارٹی کا ہے تو پھر آپ کا بھی تو کوئی ہوگا نا. تو پھر میں یہ کہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی 6 ججز ڈالے ہیں جو آئینی عدالت میں، جنہوں نے سارے فیصلے جو پہلی آئینی عدالت کے جو ججز ہیں خاص طور پہ انہوں نے آپ کے حق میں فیصلے دیے تھے، تو ہم کہیں گے کیا یہ آپ کے ججز ہیں؟ کیا یہ جو آپ نے جو آئینی عدالت بنائی ہے یہ آپ کی عدالت ہے؟ میں تو کم از کم یہ سوچ نہیں سکتا، لیکن ہو سکتا ہے پھر آپ یہ سوچ رہے ہو. دیکھیں سوال یہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پہلے ججز تھے انہوں نے زیادتیاں نہیں کی. سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ مزید پولیٹیسائز کریں جوڈیشری کو، آپ مزید اس کا کباڑا کریں، آپ اپنی مرضی کے ججز لگا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیں. اس وقت پریکٹیکلی ملک میں کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں، کسی کو بھی گم کر دیں، کسی کو بھی گولی مار دیں. آپ جا کے ذرا کانسٹیٹیوشن پٹیشن تو داخل کر کے دکھائیں. اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں کتنے ججز تھے؟ ایک خاص جج کو لے کے گئے یہاں سے جو ہے وہ آئینی عدالت میں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے زیادہ تر فیصلے جو ہے وہ حکومت کے حق میں دیے ہیں. آپ اس وقت کسی سے بھی پوچھیں، کسی وکیل سے بھی، کہ ہماری جو سندھ کی آئینی بینچ ہے اس نے کتنے فیصلے دیے ہیں حکومت کے خلاف. تو اس کا مطلب پھر میں یہ کہوں کہ جی یہ سارے ججز آپ کے لگائے ہوئے ہیں. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ آپ عدالت کو خدا کے واسطے پولیٹیسائز نہ کریں. آپ بے شک ججز لگائیں،
ईमानदार जजेस लगाएं और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। पार्लियामेंट की हुक्मरानी नहीं होती दुनिया में, आइन की हुक्मरानी होती है। और ये पार्लियामेंट जिसके अंदर बिल्डिंग से मेंबर्स को उठा के ले जाते हैं और स्पीकर कुछ नहीं कर सकता, जिसकी पूरी जो आपकी जो ये 2/3 मेजॉरिटी है वो इस आईनी बेंच के जरिए आपको मिली है। इलेक्शन जीती थी पीटीआई ने और सीटें मिल गई पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन को। ये है आपकी, इसका मतलब ये जजेस आपके थे। मैं ये कह सकता हूं फिर ये जजेस आपके थे, क्योंकि जाहिर है भाई आपने तो इलेक्शन जीती नहीं थी, आपको सीटें कैसे मिल गई? सीटें अगर नहीं मिलती तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती, 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती तो फिर अमेंडमेंट नहीं आती, अमेंडमेंट नहीं आती तो फिर ये वो जज जिन्होंने आपको 2/3 मेजॉरिटी दी आज वो चीफ जस्टिस नहीं बनता। तो फिर मैं बोलूं कि ये आपका जज है, आपका चीफ जस्टिस है। खुदा का खौफ करें और डरे उस दिन से जब आपको खुद फेस करना पड़ेगा इन्हीं जजेस को। जो जजेस आपके साथ नहीं है कल फिर आज आपके साथ है, कल आपके साथ नहीं होंगे। बिल्कुल सर, मैंने जो पहले कहा कि जो माजी में जो फैसले देखे गए हैं वो कहीं ना कहीं वापस आके पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के ही गले में पड़े। अखुनज़ादा चट्टान साहब, ये शुरू दिन से इन दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप ने साजिशें की हैं, शुरू दिन से इन्होंने जो है हमारे दावों के खिलाफ साजिशें की जी। सजाद अली शाह को पीपुल्स पार्टी लाई थी 15 जजेस के ऊपर जो है बिठाया आकर उन्होंने, आखिर में वो इनके खिलाफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये साकिब निसार की अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ ने की थी, नवाज शरीफ के खिलाफ हो गया वो। और फिर आप अब गिनते जाएं कितने जजेस हैं जिनको मैं गिनवाऊं जिन्होंने, क्योंकि देखें जब आप कोर्टों को पॉलिटिसाइज करेंगे, कोर्ट आपके कब्जे में है ही नहीं, कोर्ट जिनके कब्जे में है वो सब जानते हैं, जिनके आप कब्जे में हो कोर्ट भी उनके ही कब्जे में है। ठीक। तो जब आप इदारे बर्बाद करोगे तो फिर रोना किस बात का है? मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अखुनज़ादा चट्टान साहब, शाह वोस्तो साहब के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो है ही, मगर इसके साथ साथ सर जो पॉलिटिसाइज की बात की जा रही है कि इस अदलिया के निज़ाम को कहीं ना कहीं इस तरह से सियासी निज़ाम बनाया गया कि आज राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि ये पीटीआई की जो है जो 2 जज साहिबान थे उनकी माँ पे काम कर रहे थे, उनकी एजेंडा पे काम कर रहे थे और हुकूमत के खिलाफ थे। देखिए सियासी इससे ज्यादा क्या होगा कि 26 अमेंडमेंट के बाद अब जजेस की स्क्रूटनी पॉलिटिशियंस करेंगे, हर साल उनकी ऑडिट पॉलिटिशियंस करेंगे। ठीक है, जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की ट्रांसफर, पोस्टिंग पॉलिटिशियंस करेंगे। जजेस को घर भेजना है पॉलिटिशियंस शाह साहब का अगर तकरीर खत्म हो तो सर मैं वही आपकी तरफ आ रहा था। शाह साहब, मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब से इस पे टेक लेना चाह रहा था। जी अखुनज़ादा चट्टान साहब, देखिए जी, ये डबल बात करते हैं। एक बात तो कहते हैं कि फलाना ने फलानी जज को लगाया था लेकिन फिर इसके खिलाफ बात करती है, तो कैसे कहते हो कि यार करो अपना तकरीर। मैंने तो कहा कि अगर जी। अब तक नहीं गई हैं तो लगे रहो, लेकिन मगूरी साहब ने कहा कि नहीं तक गया है, आप बात करें। अगर तक हुआ नहीं आप बात करें सर, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, आप भी काबिल एहतराम है। जी फरमाइए। ये डबल बात कर रहे हैं। एक बार तो कह रहे हैं कि आप लोग अपने जजेस लगा रहे हैं, आप लोग वो कह रहे हैं कि अगर आप वो कह रहे हैं कि अगर और मगर की बात हो रही है ना सर, अगर आप ये कह रहे हैं तो मगर फिर ये भी हो सकता है। भाई हम तो अगर मगर नहीं कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव को तो नहीं मिला है इख्तियार कि वज़ीर आज़म लगाएंगे। वो कोई एक शख्स को तो नहीं मिला है कि वो लगाएंगे। जजों को ये इख्तियार मिला है, जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार मिला है कि वो जजों को लगाएंगे। तो इसमें हुकूमत का क्या आ गया? और खुद उन्होंने बता दिया कि फलाने को फलाने ने लगाया, फलाने को फलाने ने लगाया, लेकिन उन्होंने इनके खिलाफ फिर फैसले दे दिए। तो फिर अगर जज फैसले देते हैं और इसका लिहाज नहीं करते कि मुझे किसने लगाया था, फिर कोई भी इसको लगाए तो क्या फर्क पड़ता है? पर वो यही तो कह रहे हैं कि माजी में जो एक रही है हिस्ट्री, उसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर जिम्मेदारी यूं आयद होती है कि आपने जिनको पिकिंग चूज किया, वो तो यही निज़ाम की बात कर रहे हैं शाह पोस्तो साहब कि उस वक्त भी अगर इससे गुरेज किया जाता तो आज ये रोना नहीं रोते हम लोग। वो ये बताना चाह रहे थे। जी भाई हम तो पिक एंड चूज नहीं करते। और आप भी मेहरबानी करके जिस तरह की इनके तकरीर को जारी सारी रखा था और आप सुन रहे थे, इस तरह मुझे भी तहम्मुल से सुने। जी मतलब ये है कि हम तो पिक चूज नहीं कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के पास तो ये इख्तियार नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई ब्यूरोक्रेसी से तो जज नहीं ला रहे हैं कि लगा रहे हैं।
تو سپریم کورٹ کے یہ ججز تھے نا جو لگائے آج, یہ سپریم کورٹ کے ججز تھے, یہ ہائی کورٹ کے ججز تھے. یہ کوئی باہر سے تو نہیں لایا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنا کوئی سیکرٹری کو لگایا ہے یا کسی وزیر کو لگایا ہے یا کسی بیوروکریٹس کو لگایا ہے. وہی سپریم کورٹ کے ججز تھے جو سپریم کورٹ میں تھے اور آ کے آئینی عدالت میں ان لوگوں کو لگا دیا. دوسری بات یہ کہ اگر ان لوگوں کو اتنا پی ٹی آئی کو اتنا ہے کہ بھائی یہ حکومت جو ہے, یہ اسمبلی جو ہے جعلی ہے, تو پھر آپ چلے جائیں. پھر کیوں آپ جائیں, مراعات لیتے ہیں, اسمبلی میں آتے ہیں, لیکن جب قانون سازی کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جعلی اسمبلی ہے. بھائی اگر آپ اپوزیشن ہے, آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, آپ لوگوں کا احتجاج آپ لوگوں کا حق ہے, تنقید آپ لوگوں کا حق ہے, لیکن جائز طریقے سے پہلے مسودے کو اٹھائے, اس کو پڑھے, اس میں دیکھ لے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں خرابی ہے, اور اگر ان سے یہ خرابی دور ہو جائے, یہ چیزیں نکالا جائے اور یہ چیزیں ہٹایا جائے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. تو ان کا حق یہ ہے. یہ لوگ تو وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, نہ تو یہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے بجائے اگر اس طرح کیا جائے, یہ لوگ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کو سرے سے قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہے. یہ جو بھی اور قانون اس سازی کرے, میں چٹان صاحب یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ 47 کی حکومت ہے, جب حکومت بننے جا رہی تھی تو اگر ان کے زیادہ لوگ تھے تو ان کو پہلے پیپلز پارٹی نے آفر کیا کہ آپ جو ہے حکومت بنا لے کر ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر ہم نے کئی دفعہ کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ممبر زیادہ ہیں تو پھر آپ حکومت بنا لیں. اب حکومت بھی نہیں بناتے, آگے کہتے ہیں نا سامنے بھی نہیں آتے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے. اب یہ ہر وقت یہ الزام تراشی ہر وقت ہوتی ہے کہ جی ان کے یہ 47 کے کیوں, اگر ہم اس قابل تھے تو ہم نے حکومت بنائی نا, ہم نے مشکل حالات سے گزرے, ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا جو آپ چھوڑ کے گئے تو اس کو سنبھالا ہم نے, اس کی آویاری کی اور اس کو اس حد تک آپ دیکھیں آج ملک جو ہے کہاں ہے, کس حالت میں ہے, بہتری کی طرف ہے اور ہر لحاظ سے بہتری کی طرف ہے. ہم نے ایک جنگ جیتی ہے انڈیا کے ساتھ اور جو ہے اس میں ہمارا پوری دنیا میں ہمارا نام ہے, لوگ دنیا میں ریکگنائز کر رہی ہے, ہمارے پاسپورٹ کا ریکگنائز کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم نے یہ سنبھالا, ہم نے مشکل حالات اپنے وہ فیصلے کیے جو ہمارے حق میں نہیں تھے, ہماری سیاست کو ہم نے ختم کیا اور جو ہے وہ ڈاؤن چلی گئی. اس کے باوجود ہم نے سربلند خان کی طرف جانا چاہوں گا. میڈم آپ کہتے ہیں کہ آپ نے آپ حکومت بنانے کے قابل ہی نہیں تھے, آپ میں تو حوصلہ نہیں تھا, آپ میں ہمت نہیں تھی, آپ میں وہ فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو پھر آپ نے حکومت نہیں بنائی. تو اب ٹھنڈے دل سے دیکھیں کہ جو عدالتیں جو ملک جو ہے اس میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں, اس میں چینجز آتی ہیں, پھر اس کو دیکھیں اور پھر دیکھیں اگلی جو بہترین بات انہوں نے جو کی ہے وہ یہ دیکھیں کہ امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں یہ وہ بھاگ جاتے ہیں, وہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے. بھائی آپ ووٹ کریں, آپ اگر آپ اس کے اگینسٹ ہیں تو ووٹ کریں, اگر بات کریں, لیکن یہ جو ہے وہ مگر یہاں یہ تو کم سے کم کہنا پڑے گا کہ جے یو ایف اے کے جو جتنے بھی اراکین تھے وہ تو کھڑے تھے نا, وہ تو بیٹھے تھے. یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے دیکھے نا, یہ بات ہے نا, یہ دیکھے نا انہوں نے اگر سربلند خان کی طرف جانا چاہوں گا. سربلند خان صاحب, جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ نہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, نہ جو ہے ایوان میں بیٹھتے ہیں, نہ سینٹ میں بیٹھتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, پھر آپ تنقید بھی کرتے ہیں. میڈم کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے اوپر سنبھالا آپ نے نہیں سکا, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. وہ کہہ رہی ہم نے جنگ لڑی پوری قوم نے, ہم نے جو ہے ملک کو بحران سے نکالا. تو یہ تو صورتحال تھی, تو آپ نے میدان ان کو کھلا کیوں دے دیا؟ سربلند خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ سربلند خان صاحب چلیں. جی آواز آ رہی, وہ مائک بند تھا. جی یہ ساری باتوں کا احاطہ اور خلاصہ صرف ایک ہی بات نکل رہی ہے. وہ ایک بات ہے, یہ ساری چیزیں جتنی بھی تدابیر ہو رہی ہیں, جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے, آئین میں تبدیلی ہو رہی ہے, یہ جو جوڈیشری کو اپنے انڈر کر دیا ہے, سپریم کورٹ ختم ہو گئی, ہائی کورٹ ختم ہو گئی, ججز ختم ہو گئے, پارلیمنٹ کا تقدس اور وقار مجروح ختم کر دیا. سب بندوں کو نفی کرنے کے لیے, سب ایک بندوں کو نفی مائنس کرنے کے لیے وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے. تمام جماعتیں اس بات میں متفق ہیں کہ کیونکہ عمران خان نے پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی,
اور ANP سب جماعتوں کی سیاست کو بائی بائی کر دیا تھا، کراچی میں MKM کی سیاست کو. تو یہ سارے لوگ وہ بینیفیشر ہیں جو فارم 47 کے جعلی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان جعلی لوگوں نے نہ صرف جو عوام کا خون چوس لیا، فارم 47 والوں نے جو پیٹرول 150 روپے پہ تھا وہ 300 روپے پہ 300 روپے پہ کر دیا، جو انہوں نے سستا کرنا تھا. جو آئے دن مہنگائی مارچ کر رہے تھے، آج وہ عوام کے اوپر مہنگائی کا سیلاب اور یہ جو سچویشن بنائی، اس سے اوپر کی میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ آپ آنے والے دنوں میں ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ سربلند خان صاحب. بہت بڑا الزام لگا رہا ہوں. یہ جی ہاں، میرا بہت بڑا پروگرام الزام آپ کے ہے پاس امانت رہے گا. مغوری صاحب یہ میرا پروگرام میری بات آپ کے پاس زیادہ پروگرام میں صاحب امانت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، رسپانس دینا چاہ رہے ہیں آپ کو. ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور سر، یہ ایک سیاسی آپ کی مرضی ہے، سیاسی الزام لگائیں. بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یہ سب کام ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ نئی چیز آ گئی کہ وزیر اعظم ان کو بنانے ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ سربلند خان صاحب، اگر ہم کوئی غلط راستے سے بنانا چاہتے تھے بلاول صاحب کو تو ہم اس بار بھی بنا سکتے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہسٹری ہے کہ ہم جب بھی جیتے ہیں ہم عوام کے ووٹوں سے جیتے ہیں، اور اب بھی ہم عوام کے ووٹوں سے جیتے ہیں. مگر سر وہ ابراہیمی معاہدہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے تحت جو ہے آپ اگلا مرحلہ جو ہے آپ تسلیم کرنے جا رہے ہیں. آپ پختونخوا میں کیسی جیتے مجھے یہ بتائیں. اگر پنجاب میں پام 45 سے پام 47 بن سکتا تھا تو یہ پختونخوا میں کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر 45 سے پام 47 بن سکتا تھا تو عددی اکثریت تو آپ لوگوں کا تھا. اسمبلی میں جب الیکشن کا ریزلٹ آیا تو نہ ہم نے اکثریت سے جیتا تھا نہ مسلم لیگ نے جیتا تھا، عددی اکثریت جو تھا وہ PTI کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عددی اکثریت تھا وہ پام 45 سے نہیں تھا، وہ پام 47 سے تھا. اور مہنگائی آ گئی لیکن ملک کو ہم نے بچا دیا. آپ کو یاد ہے کہ لوگوں ہر رات ٹاک شو اس چیز پہ کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ مجھے اگر جواب دے دیجیے اخوندزادہ چٹان صاحب، جو سربلند خان صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ ابراہیمی معاہدہ، مغوری صاحب اسرائیل کی انہوں نے بات کی. جی ابراہیمی معاہدہ ہے تو سر، اس پہ ابھی تک تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اسرائیل پہ موقف ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. یاسر عرفات کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو وہ بھی ایک ہسٹری ہے. آپ کا لیڈر جو تھا وہ لندن میں گیا تو گوڈ سمتھ کے لیے ایک اسرائیلی کے لیے کمپین کر رہا تھا، ایک پاکستانی کے خلاف. ہم تو نہیں گئے ہیں. آپ اپنے جو عمران خان صاحب کے بچے ہیں اور بیوی ہے سابقہ، ان کے آپ پاسپورٹ چیک کریں کہ عمران خان صاحب کے بچوں نے اپنے ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے ساتھ اسرائیل کی کتنے دوری کی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن میں آپ کا پارٹی پینڈنگ کیس پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نکال کے دیکھ لیں کہ کتنے ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسے ہیں جس کا تعلق اسرائیل سے ہے اور انہوں نے آپ جی. تو اس طرح بات کہ آپ نہیں کریں. ٹھیک ہے سربلند خان صاحب، آپ لوگوں میں کمال یہ ہے کہ سربلند خان صاحب اب آگے کیا ہوگا سر؟ اب آگے کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کے جو اپوزیشن میں اتحادی ہیں، رائے عمل کیا ہوگا سر اگلا؟ دیکھیے جی کیا کچھ نہیں ہوگا. PTI اگر آ کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے جو تحفظات ٹھیک ہے سر، میں PTI سے پوچھ لیتا ہوں، PTI سے پوچھ لیتے ہیں. سربلند خان صاحب فرمائیے گا اگلا رائے عمل کیا ہوگا سر؟ جی بالکل، ہمارا اگلا رائے عمل بالکل کلیئر ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی عدالتوں میں تو ہم جا ہی رہے، لیکن اب عوام کی عدالت ہمارے پاس آپشن ہے. 24 تاریخ کو ہماری 16 تاریخ کو پروگرام تھا حیدرآباد جام شروع کے پاس، لیکن ہمیں کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم نے 24 کی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے کنونشنز کے اوپر بھی پولیس ہم سے پہلے موبائلیں لے کے پہنچ جاتی ہے. یہ جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں جن کو پتا ہے کہ عوام عمران خان اور PTI کے ساتھ ہے، یہی لوگ اپنی زیر سرپرستی پولیس کو بیچ کے
ایک سیاسی کارکنوں کو جو کہتے ہیں کہ 86 میں ہمارے کارکنوں کو 100 کوڑے لگے، بڑے فخریہ ہے کہ کوئی کارکن یہ اسمبلی میں بیچتے ہیں اور وہ اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن ابھی ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ پی ٹی آئی کے نہتے کارکنوں کو جو یہ لفظ سے گریز کریں کیونکہ ایک نیشنل ٹی وی پہ ہیں اور آپ کو لوگ سن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ بڑے زبردست ایک سیاسی کارکن ہیں، تو ان لفظوں سے گریز کیجئے گا جو آپ لے رہے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر کوئی بات بری لگی، لیکن میں اس لیے میرا دل چلا پا ہے کہ اخونزادہ چٹان اور دونوں قبائل کے لوگ ہیں، ہماری چاردیواری کے تقدس کا کسی بھی جگہ پہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ سر بلال خان، تو میں اسی لیے سیاسی کارکن جو ہیں وہ شہیدوں کے مجسموں کو زمین پہ نہیں گھسیٹتے ہیں، وہ امام عالم کی جہاد کو آگ نہیں لگاتے ہیں۔ یہ کام تو بلاول زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ 73 کا آئین جو ذوالفقار علی بھٹو، میں آپ کے کہنے پہ شہید بھی کہتا ہوں، اور اس کو شہید 50 سال بعد دیا گیا، لیکن اس عدالت میں اس عدالت میں جس نے اس کو شہید کیا ہے، جس عدالت کا عدالتی قتل ہوا، آپ مجھے بتائیں اخونزادہ چٹان صاحب کے اس کا عدالتی قتل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیں بس۔ میں کیوں آپ کو کہوں؟ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے، جب سپریم کورٹ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کیوں آپ ایسی ایک عدالت دوبارہ رائج کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسا اور عدالتی قتل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے عدالت سے وہ اختیارات لیے ہیں جو لوگوں کو پھانسی پہ چڑھاتے تھے، ہم نے ان سے وہ اختیارات لیے ہیں جو بھی گناہ لوگوں کو چاپے مارتے تھے، ہم نے ان سے وہ اختیارات لیے ہیں جس کے ذریعے وہ ظلم کرتے تھے۔ باجوہ صاحب کو آپ سب گالیاں دیتے ہیں، فیض حمید کو آپ سب گالیاں دیتے ہیں، یہی فیض حمید اور یہی باجوہ نے آپ کی گالیاں آپ لوگ دیتے ہیں، گالیاں آپ لوگوں کے حصے میں ہے۔ ہم کو نہ گھر میں گالی سکھایا گیا ہے نہ پارٹی میں گالی سکھایا گیا ہے، ہم گالی گلوچ والی نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باجوہ نے بلا کے کہا کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ ہمیں بتائیں، یہ خواجہ آصف نے نہیں کہا کہ میں ہار گیا تھا، میں نے باجوہ صاحب کو ریکویسٹ کی کہ مجھے جتوائیں، اور خواجہ آصف اسمبلی کے فلور پہ فوج کو گالیاں دیتے تھے۔ بھائی عمران خان اس کو باپ کہتا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، ہم نے تو باپ نہیں کہا ہے کہ باپ ہے، آپ لوگوں نے تو کہا تھا یہ ہمارا باپ ہے۔ سپن میں ہوتا ہے کہ ایسے سپہ سالار ہو، لیکن یہاں آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ عمر بھر کے لیے جمہور کا ملک ہے، جمہور کا ملک ہے، اور یہاں حکمرانی جمہوری لوگ کریں گے، سول لوگ کریں گے۔ یہ تو یہ ہوتا تھا، یہ کہتے تھے تو آپ جمہوری لوگ ہیں، آپ لوگ جمہوری لوگ ہیں، آپ لوگ تو آج بھی فیصلے میں ہیں کہ آرمی چیف سے بات کریں گے، ڈی جی آئی سے ہاتھ ملائیں گے، تو آپ لوگ کہاں سے جمہوری ہو گئے؟ آج ہم ڈیل کر کے وزیر اعظم کی سیٹ ہمارے پاس ہوتی، ہماری 180 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی، چاروں صوبوں میں ہماری آپ چلا نہیں سکتے تھے، ہم نے تو آپ لوگوں کو دعوت دیا کہ بنائیں اپنا وزیر اعظم۔ کون جیتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، ہم نے تو کہا کہ بنائیں۔ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، سچائی کی آپ کو اس قابل نہیں سمجھا تھا۔ میں وائنڈ اپ کی طرف بھی جا رہا ہوں، مجھے بتائیے گا سربلند خان صاحب، آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اس پہ بھی پولیس آ جاتی ہے، ایک جلسہ رکھا تھا پروگرام وہ بھی کینسل کر دیا، اگلا رائے عمل آپ نے نہیں بتایا کہ چلیں ٹھیک ہے جی پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرے گی، کیا ایوانوں میں انشاءاللہ ہمارے گراؤنڈ پہ، اور آپ کو انشاءاللہ بڑا آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ان کے چیف منسٹر، نئے چیف منسٹر بنے، پوچھیں ان کو کہ وہ کبھی کسی ہاسپٹل میں گئے، کسی عالم میں یونیورسٹی میں گئے، کسی کا کچھ کیا انہوں نے؟ گراؤنڈ میں نظر آئیں گے اور ایک بڑی تحریک چلے گی انشاءاللہ۔ چلیں اخونزادہ چٹان ویلکم کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد میں، کے پی میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں؟ جی میں نے کہا یہ جو نئی تحریک چلانے جا رہے ہیں کہ ایسے دستور کو اور ایسے منشور کو میں نہیں مانتا، صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، ہاں تو اب یہ جو ان کو بھائی محمود خان اچھگزئی تو پوری پاکستان کو نہیں مانتے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیں، اور ان کے پاس 100 بندی بھی نہیں ہے، اگر ان کے پاس بندے ہوتے تو یہ کب کی تحریک چلاتے، یہ تو ہر بار تحریک کے اعلان کرتے ہیں لیکن لوگ ان لوگوں کے ساتھ نہیں نکلتے ہیں، وہ پختونخوا کی سرکاری ملازمین کو لے کے جاتے تھے، کہاں پہ آئے وزیر اعلیٰ کو ڈیسیڈ کرنے کے لیے پی کا ایکٹ کے تحت آپ لوگوں نے بیار کاٹی تاکہ وہ اس پر مقدمہ نہ چلے، تو اس کو نااہل کر دیا جائے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں،
تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ایک وزیر اعلیٰ کو آپ ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا، اور کوئی بھی کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ ہماری جدوجہد رنگ لائے گی، خود آپ لوگ یہاں بزدار عوام کی کا ایک حکمرانی وزیر ہوگی، اعلیٰ لاتے ہیں اور عوام خود جس کو ووٹ بزدار دے کا گا ایک وہی وزیر آئے گا۔ اعلیٰ ہٹاتے ہیں۔ یہ جو کالونیل یہاں چل رہا ہے یہ نہیں چلے گا کہ یہ جو ہمارے برطانیہ اور امریکہ کے سامراج اور اسرائیل سامراج کے جو لوگ یہاں پہ مسلط ہیں یہ نہیں چلے گا۔ چلیں بہت انشاءاللہ۔ شکریہ ہمارے پڑھنے سرفراز کے خان بعد صاحب، ہوا ہے، ہم وقت کو کی تو کمی کی نہیں ہوا ہے، باعث آپ لوگوں کو مجھے کام پروگرام یہاں معلوم روکنا ہوا ہے۔ پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ سرفراز خان صاحب، آپ نے وقت نکالا اپنے پروگرام کے لیے۔ اکن زادہ چٹان صاحب، سابق رہنما سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، عوام جی وڈی مہربانی۔ شکیلہ لقمان اگونی MN پاکستان مسلم نون، شاہ وسطو صاحب ماہر قانون ऐं तज़िया नगार चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं नवनि फ़ैसिलनि ते, वॾनि अहम फ़ैसिलनि ते, पर तय आहे त किथे न किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेके नयूं आइनी अदालतूं ऐं 6 जज ऐं जेको आहे सो हिन वक़्तु जेको 27वीं आइनी तरमीम जेकी मंज़ूरी खां पोइ उहे हिन वक़्तु हिकु पेज ते आहिनि, पर केतिरा ई माण्हू यानी कि अपोज़िशन ऐं जेके ॿाहिरि कानून आहिनि उहे सम्झनि पिया त इहे आइनी अदालतूं हिन वक़्तु इहे कानून में पास कराइण शायदि हुकूमत जे लाइ दुरुस्त न हुयो। सूमर ताईं आफ़ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।